अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनिल मुखलसीन व जमीइल औलिया व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जाम निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतिमाम जो हमारी सीरीज़ माह रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है और आज उस पहले अशरे का आगाज़ और इस 10 रोज़ा पहले अशरे के अंदर हम जो है अशरा मुबश्शरा यानी 10 सहाबा कराम जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नशिस्त में एक ही मजलिस में 10 लोगों का नाम लेकर उनको ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत अता फरमाई, तो इनको इस निस्बत से सहाबा कराम में अशरा मुबश्शरा कहा जाता है। तो लिहाजा बज़्म तुलबाए क़दीम ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में अशरा मुबश्शरा के हालात और उनके ज़िंदगियों के कुछ मुख्तसर से तज़किरे कम वक्त में 10-15 मिनट के दरमियान में आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये बज़्म तुलबाए क़दीम की तरफ से ये पहले अशरे का ये प्रोग्राम हमारा है। फिर दूसरे अशरे का प्रोग्राम जो हमारा होगा इंशाल्लाह आगे आपके सामने वो भी तफसीलात बयान किए जाएंगे। आइए आज हम जिस शख्सियत पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और वह जिनको पूरी दुनिया और अक़ीदा अहले सुन्नत इस बात पर इजमा है और अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ व तस्दीक़ सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी के ताल्लुक़ से मैं कुछ आपके सामने रखूँगा। आइए नाज़रीन सामईन मोहतरम, कुरान मजीद की जो आयत मुबारका को मैंने खुतबे मसनूना में तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मेरा हबीब जो पैगाम सदाकत लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक फरमाई, अल्लाह फरमाता है दरअसल वही लोग मुत्तकीन में से हैं। आइए इसके बहुत सारे तफासिर हैं, लेकिन मैं तफसीर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अली अल मुर्तज़ा इस तफसीर में फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि यानी जो सिद्क़ लेकर आए हैं, इससे मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका व सद्दक़ बिही और जिसने उनकी तस्दीक फरमाया इससे मुराद हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब इस आयत की तफसीर मैंने मौला अली अल मुर्तज़ा की आपके सामने रखी कि जो सदाकत का पैगाम लेने वाली ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और जिसने उनकी तस्दीक फरमाई, उस पैगाम को कबूल किया, उससे मुराद हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइए नाज़रीन सामईन मोहतरम, हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपका नाम और नसब के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखता चलो। आपका नाम नामी जो है अब्दुल्ला है और आप जो हज़रत अबू बकर से मशहूर हैं ये आपकी कुन्नियत है और सिद्दीक़ व अतीक़ जो है ये आपका लक़ब है और आपके वालिद गिरामी का नाम उस्मान है और कुनियत जो है अबू कुहाफ़ा है और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम जो है सलमा है, जिनकी कुनियत जो है उम्मुल खैर है। आपका जो सिलसिला नसब है 7वें पुश्त में जाकर मुर्रा बिन काब पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे नसब से जाकर मिलता है। आप वाक़े फ़ील के तकरीबन 2.5 बरस के बाद मक्के शरीफ में आपकी विलादत बसादत हुई। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ख़ुसूसियात हैं, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अस्हाब के अंदर जो जिनकी शानें हैं, जिनकी जो कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, वो ख़ुसूसियत में वो तन्हा होते हैं, कोई दूसरा उसमें शामिल नहीं होता। इसी तरह हुज़ूर अकरम के अस्हाब के दरमियान भी ऐसी ऐसी शानें इन्हें एक दूसरे की ऐसी रही, ऐसी ऐसी ख़ुसूसियात एक दूसरे की ऐसी रही जो उनमें रही तो उनमें नहीं रही। तो हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शान और जो आपकी ख़ुसूसियात में से पहली ख़ासियत ये है कि आप खुद सहाबी रसूल हैं और आपके वालिद अबू कुहाफ़ा वो भी सहाबी रसूल हैं। आपके फ़र्जंद हज़रत अबू बकर अब्दुर्रहमान वो भी सहाबी रसूल हैं। फिर उनके फ़र्जंद जो है मुहम्मद ये भी जो है सहाबी रसूल हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शर्फ़, ये फ़जीलत हासिल रही है, ये किसी और को हासिल ना हुई कि इनकी 4 पुश्तें को सहाबी होने का शर्फ़ हासिल रहा कि हज़रत अबू बकर भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपके पोते भी सहाबी, यानी 4 जो है यानी सिलसिला नसब को देखा जाए तो 4 जो है ना यानी वालिद,
فرزند، بیٹے، پوتے، یہ ان چاروں کو جو ہے نا صحابی ہونے کا بیک وقت صحابی ہونے یعنی صحابی ہونے کا ان کو شرف حاصل رہا، صحابی ہونے کا شرف۔ آگے پیچھے ایمان لائے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے ایمان لائے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ صحابی ہوئے، آپ کے والد اسلام قبول کیے، آپ کے بیٹے اسلام، آپ کے پوتے اسلام قبول، اس طرح جو ہے چاروں پشتوں کو جو ہے صحابی ہونے کا انہیں شرف حاصل رہا۔ آئیے، آپ کے بچپن سے خاصیت یہ بھی رہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ایمان لانے سے پہلے کبھی بھی آپ نے جو ہے نا کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اب روایت میں آتا ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو لے جا کر ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا، فرمایا کہ ابوبکر تم جو ہے اس کی عبادت کرو، یہ تمہارے خدا ہے، اور ان کے والد وہاں پر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بت سے جو ہے آپ مخاطب ہو کے فرمائے کہ میں جو ہے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ وہ بت کچھ نہ بول سکا، کہا اس کے بعد کہا میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑا عطا کر، وہ کچھ نہ بولا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا ہاتھ میں لے کر، فرمایا کیا؟ فرمایا میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو میرے اس پتھر سے اپنے آپ کو بچا لے، روک لے اپنے آپ کو۔ اب اس کے بعد ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتھر پھینکا، وہ بت جو ہے نا منہ کے بل گر پڑا۔ اسی وقت ہی جو ہے آپ کے والد گرامی ابو قحافہ تشریف لائے، اور یہ ماجرا دیکھ کر جو ہے آپ حیرت زدہ ہو گئے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ ہمارے خدا کی جو ہے نا اس نے توہین کی اور اسے جو ہے نا توڑ دیا۔ پھر لے جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے آپ کو، آپ کی والدہ، ان کا نام سلمہ تھا اور کنیت آپ کی جو ام الخیر تھی، ان کے پاس لے جا کر جو ہے نا وہ بعد میں اسلام قبول فرمائی، آپ نے لے جا کر جو ہے سارا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو ابوبکر کو میں نے معبود کے سامنے رکھا، بت کے سامنے رکھا، اور وہ جو ہے نا اس کی پرستی نہیں کیا، حتیٰ کہ جو ہے پتھر لے کر اس کو توڑ دیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ دیکھو جب ابوبکر اس دنیا میں تشریف لائے میرا بیٹا، تو میں نے ایک آواز کو سنا، ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی کہ جب ابوبکر پیدا ہوئے، کیا آواز آئی؟ آواز یہ تھی کہ جو ہے یعنی اے اللہ کی سچی بندی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، تجھے خوشخبری ہو کہ کیا خوشخبری ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور رفیق ہے، یہ جو ہے نا آواز کو میں نے سماعت فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد گرامی کے سامنے جو ہے یہ واقعے کو سامنے رکھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی جب ولادت کے وقت میں نے کہ آواز کو ایسی سنا تھا۔ آئیے، آپ کی بہت ساری شانیں ہیں، قرآن مجید کی بہت ساری آیات بھی ہیں، اور یہ تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ بھی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، یہ بھی آیات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آئیے ناظرین محترم، آپ کے جو ہے نا فضائل و مناقب کے 2-3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابوبکر کے مال نے مجھے پہنچایا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، یعنی اے ابوبکر تم غار ثور میں بھی میرے ساتھی ہے، اور فرمایا کہ حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یعنی انت عتیق اللہ من النار، یعنی اللہ، یعنی تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اے ابوبکر سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو تعلیم دی کہ فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا اور ان کا شکر بجا لانا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر واجب کر دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ بروز محشر جو ہے جب حساب و کتاب کے بعد اہل جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ باب الصلاۃ سے جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو صدقہ دینے والا ہے باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو دروازوں پر فرشتے کھڑے رہیں گے، ایک ایک دروازے کے نام ہوں گے، باب الصلاۃ کے دروازے سے اہل نماز پڑھنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، صدقہ دینے والے صدقہ کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت کے ایسے 8 دروازے ہیں، تو یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے گا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ابوبکر مجھے خیال ہے، ابوبکر صدیق کو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ 8 دروازے سے جن کو بلایا جائے گا وہ تم ہی ہوگے۔ فرمایا یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے گا؟ سرکار دو عالم فرمایا ہاں ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہوگے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے جن کو بلایا جائے گا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضائل و مناقب میں یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کی خلافت کا وقت ہے، اور تقریباً آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ 2 سال 2 مہینے آپ کی مدت خلافت بھی ہے، اور آپ کے دور خلافت میں بہت سارے فتنے بھی اٹھے۔ ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، دوسرا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، اور تیسرا جو ہے قبائل مرتد بھی ہو گئے تھے اس وقت میں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں ان کے خلاف جہاد بھی کیا، جنگ بھی کی ان کے خلاف میں، اور ایسا وقت تھا کہ حضور کی جدائی کا وقت بھی، سرکار دو عالم سے جدائی کا وقت، اور ایسے وقت میں ایسے فتنے بپا ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دلیری اور جس بہادری کے ساتھ آپ نے اس فتنوں کی سرکوبی کی، آپ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص حضور کے عہد و حضور کے زمانے میں یعنی جانوروں کو زکوٰۃ میں جب لے جا کر داخل کرتا تھا تو جو رسی بھی داخل کرتا تھا، اگر کوئی آج اپنے جانوروں کو زکوٰۃ کے صف میں داخل کرے لیکن رسی اگر داخل نہیں کرتا تھا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ یعنی شریعت محمدی اور احکام شریعت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی پابندی، اور جو شریعت کے خلاف جاتا آپ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تو اتنا جو ہے ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے فتنوں کو آپ نے ختم کیا، اور جب اس وقت میں جو ہے کئی حفاظ بھی شہید ہو گئے تھے، پیش قرآن مجید کی جو ہے نا حفاظت کا معاملہ بھی رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں بہت عظیم کارناموں کو آپ نے سر انجام دیا۔ تو یہ آپ کی جو ہے سیرت طیبہ کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور 2 سال 2 مہینے آپ کی مدت خلافت رہی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلا کے فرمایا کہ اے علی، مجھے وصال کے بعد میری روح جب قف سے انسری سے پرواز ہو جائے تو اس وقت میں مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، جس طرح تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل عطا فرمایا تھا، غسل ادا کیا تھا، غسل دیا تھا، تو اس طرح جو ہے مجھے غسل دینا، اور اس بعد میری جنازہ پڑھانا، اس کے بعد میرے جنازے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے باہر لے جا کر رکھ دینا، اور کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ کے قرب میں مدفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت مل جائے روضہ انور سے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جو ہے نا جنت البقیع عام قبرستان میں مجھے مدفن کر دینا۔ تو آپ کی وصال کے بعد آپ کی جب روح پرواز ہوئی اور آپ کی جنازہ پڑھائی گئی، حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے غسل دیا تھا، اسی طرح آپ نے غسل دیا۔ اس کے بعد آپ کے جنازے کو باہر رکھا گیا۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں یہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں، آپ کے قرب میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور کا دروازہ خود بخود کھول دیا گیا، آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس لا دو، حبیب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ مدفن ہوئے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کے سامنے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور فرمایا کہ ہم دنیا میں اس طرح ہیں اور بروز محشر بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے فرمایا۔ تو سبحان اللہ، سرکار دو عالم کے قرب میں مدفن ہونے والی عظیم شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، ہر جنگوں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ بعد از وفات بھی عالم برزخ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں مدفن ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل رہا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو مولا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔